सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान और इज़राइल के ताल्लुकात को लेकर काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही थीं। हमने देखा कि कुछ अरब ममालिक ने इज़राइल को तस्लीम भी किया। पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही थीं कि जल्द ही इज़राइल और पाकिस्तान के दरमियान कोई पीस डील होने वाली है। इसमें एक नई खबर अभी हाल ही में आई है जिसके ऊपर आज पूरी दुनिया में बात हो रही है और ख़ास तौर से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इसको लेकर काफ़ी हलचल है। बात यूँ है कि एक ब्रिटिश इस्लामिक थिंक टैंक के फाउंडर नूर दाहरी ने इंटरव्यू के दिया और ट्वीट की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र इज़राइल गए और वहाँ जाकर उन्होंने इज़राइली ऑफ़िशियल से मुलाकात की और बहुत ही अच्छी मुलाकात रही, एक पॉज़िटिव मुलाकात रही और हो सकता है कि इससे आने वाले दिनों में हमें कोई पॉज़िटिव खबर मिले और इज़राइल और पाकिस्तान के दरमियान कोई पीस डील हो जाए। इस खबर को सबसे पहले जेरूसलम पोस्ट ने पब्लिश किया, उसके बाद में और अखबार में भी ये खबर आई। पाकिस्तान के अंदर इस पे काफ़ी डिबेट हो रही है। इमरान खान साहब ने अब से कुछ घंटे पहले एक इंटरव्यू में कहा कि जब हमारे मुल्क का एक शुरू से ही बयानिया रहा है कि हम इज़राइल को तस्लीम नहीं करेंगे, तो हमारे किसी मुशीर का वहाँ जाना, किसी एडवाइज़र का वहाँ जाना तो बनता ही नहीं है। तो आज ये हमारे प्रोग्राम का मौजू होगा और साथ में हम बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहता है। अव्वल तो ये उन्होंने कभी माना ही नहीं कि भारत ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि एक और करने वाला है। खैर, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू जनाब। बशानी साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि अगर कोई डील होने भी वाली है पाकिस्तान और इज़राइल के दरमियान, पाकिस्तान के अंदर क्या वो रोड ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से हुकूमत इस तरह की कोई उनकी खुफिया मुलाकातें हो भी रही हैं, अगर कोई इजरायली ऑफिशियल्स के साथ उनके मुशीर मिल रहे हैं, तो वो इसे सबके सामने तस्लीम करने में उन्हें किस बात का डर है? देखें जी, ये तो बेसिकली आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो पब्लिक ओपिनियन है, आम आदमी, वो तो इसराइल के सख्त खिलाफ है। और वो आम आदमी वो है जिसको ब्रेन वॉश करके तो कुछ मुल्कों के ख़िलाफ़ जो है ना, उनके अंदर एक तरह की डाली गई है सोच, जिसमें कि ब्लैक एंड वाइट है, बगैर किसी आर्गूमेंट के कि जनाब इसराइल जो है ना वो हमारा दुश्मन है, तो इसलिए उसको तस्लीम नहीं करना चाहिए। तो अब ज़ाहिर है कि वो राय आमा जो है वो रातों रात महज इसलिए तो नहीं बदल सकती ना कि अरब शहनशाह जो हैं उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, या कुछ और हुक्मरान जैसे तुर्की है उन्होंने अपना जो है कल तक जो बातें करते थे उससे एकदम हट के एक नया स्टैंड ले लिया। तो ज़ाहिर है कि अवाम को उस तरीके से मोल्ड करने के लिए भी एक टाइम चाहिए होता है कि उसमें सबसे पहले ये बात खुल के आए, इस पे डिबेट हो, और उसके बाद आस्ता आस्ता जो है वो लोग जो हैं ना वो अपना माइंड सेट जो होता है उनका वो चेंज होता है। तो फिलहाल चूंकि ये हुकूमत जो है उसे आगे बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसमें कि इस वक्त वहाँ पे इस इख्तलाफ की जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसकी शक्ल में, और कुछ दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं, ग्रुप्स हैं, उनकी तरफ से एक ज़बरदस्त किस्म का चैलेंज और रेजिस्टेंस का सामना है। तो इन हालात में इस तरह का कोई डिसीजन जो है वो ज़ाहिर है उनके लिए खौफ है कि उसमें बहुत सारी ऐसी कुव्वतें जो हैं वो लोगों को सड़कों पे ले आ सकती हैं इस सिंगल पॉइंट पे। मसलन अगर यही जो पीडीएम है अगर इसी पॉइंट को उठा लेता है तस्लीम करने का, और ज़रूरी नहीं कि सारा पीडीएम इसके खिलाफ हो, लेकिन पीडीएम के अंदर जो कुछ रिलीजियस फोर्सेस हैं, कुछ हैं, तो वो ज़ाहिर है लाखों की तादाद में लोगों को सड़कों पे ले आ सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे उनका खौफ ये है कि इस तरीके से हमारा जो है वो रिस्क बढ़ जाता है, जो नटशेल में। जी, हमने ये खबर भी सुनी है पिछले 2-4 रोज़ में कि तुर्की भी इज़राइल के साथ अपने ताल्लुकात अब बेहतर कर रहा है। 2 साल का जो उनका स्टैंड ऑफ था डिप्लोमेटिक टाइज़ का, उसे ख़त्म करके दे आर अबाउट टू अपॉइंट एन एम्बेसडर टू इज़राइल। तो
एक प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर अरब ममालिक की तरफ से कि वो किसी तरह से अपने ताल्लुकात इज़राइल के साथ बेहतर करें। आखिर पाकिस्तान से ही इतनी तवक्कुआत क्यों है कि वो इज़राइल के साथ ताल्लुकात अपने बनाएँ? पाकिस्तान तो इतना बड़ा कोई वर्ल्ड प्लेयर भी नहीं है सियासी दुनिया में जहाँ पे ये कोई बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के तस्लीम कर लेने से इज़राइल को कोई चेंज आ जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अगर कुछ अरब कंट्रीज़ वेट कर रहे हैं कि नहीं पहले पाकिस्तान करे, जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी पोर्ट्रे कर रहा है कि बस उन्हें हमारा इंतज़ार है, अगर हमने कर लिया तो सारे कर लेंगे, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, उसके पीछे तो आप अरब दुनिया की पॉलिटिक्स देखें ना, तो वो तो उन्होंने जो इम्पोर्टेंट मुल्क हैं, उन्होंने फॉर एग्जांपल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो कदम उठाया है, वो ज़ाहिर है सऊदी अरब की मर्ज़ी और उनकी आशीर्वाद के बगैर नहीं उठाते। तो उन्होंने तो अपने तौर पे डिसीजन जो है वो कर लिए हैं। पाकिस्तान को ये है, पाकिस्तान का मीडिया अगर बना के पेश कर रहा है कि उन्हें इंतज़ार है पाकिस्तान का, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने जो पहले डिसीजन किया है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को इवन कॉन्फिडेंस में भी लेने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता ये है कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को इसलिए शामिल करने में इंटरेस्टेड हैं कि वो ज़ाहिर है अपने आप को इस्लामी दुनिया के लीडर समझते हैं अरब, और वो समझते हैं कि अगर वो कोई डिसीजन भी करते हैं, ख्वाह वो कितना ही जो है वो मुश्किल क्यों ना हो और कितना ही आउट ऑफ वे क्यों ना हो, तो फिर भी उनकी तवक्को होती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है ना, विदाउट रेजिंग एनी क्वेश्चन जो है वो उनको फॉलो करें। ये ट्रेडिशन रही है बेसिकली, जो रवायत रही है, और उसी के नतीजे में अब ये चूंकि जो एक डिसीजन है, अब इसमें सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब चूंकि ऑन टॉप ऑफ दी है सारी जो अरब दुनिया और इस्लामी दुनिया को लीड करने के हवाले से समझा जाता है, तो वो अपना डिसीजन करने से पहले चाहता है कि इस्लामी दुनिया में कोई भी काबिल ज़िक्र मुल्क ना बचे कि जो उसकी बुनियाद पे मुखालफत की जा सके। यानी जब वो मुखालफत से सऊदी अरब जैसे मुल्क क्यों डरते हैं बहुत ज़्यादा, कि एक तो इन मुल्कों में जिनमें डेमोक्रेसी नहीं है, तो ज़ाहिर है उन्होंने अवाम को दबा के रखा हुआ है एक ज़बरदस्ती एक आर्टिफिशियल तरीके से। तो ये हमेशा उनको खौफनाक होता है कि किसी वक्त भी यहाँ कोई इस तरह की अनरेस्ट हो जाए, कुछ बगावत हो जाए, तो उसके नतीजे में हालात हमारे कंट्रोल से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए वो ये अपने इस तरह के डिसीजंस को भी एक कंसेंसस बना के पेश करने की कोशिश करते हैं कि जी ये पूरी इस्लामी दुनिया का कंसेंसस है, इसमें कोई ये हमारा कोई इनफरादी फेल नहीं है, असल चीज़ ये है। तो वो फिर जी। आप जब इस तरह का कोई काम करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के पहले ये इन्होंने बना के पेश किया था कि इज़राइल दुश्मनी पे पूरी इस्लामी दुनिया का कंसेंसस है। हालाँकि उस दुश्मनी की भी, जैसा कि हमने कई दफ़ा अर्ज़ किया, कि ज़ाहिर है डिफरेंट वजूहात थी, अपने-अपने मफादात थे। लेकिन ये है कि वो एक कंसेंसस बना के पेश करने का मतलब ये होता है कि अपने अवाम को वो फिर ईज़िली वो चीज़ें जो है ना वो बेच सकते हैं कि हमारा ये अमल जो है ये बहुत अच्छा अमल है जिसकी पूरी इस्लामी दुनिया जो है ना तायद कर रही है। तो पाकिस्तानी मीडिया तो बेसिकली ये तो वहाँ पे एक बहुत प्रॉब्लम है कि कौम में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फैलाने का बहुत शौक है, और ये तो एक जेन्युइन खबर है, बड़ी खबर है, चलें इसको देखने का एक एंगल है। लेकिन वहाँ ऐसी-ऐसी खबरें दी जाती हैं बाज़ औक़ात कि जैसे जी दुनिया की ज़हीन तरीन कौम जो है पाकिस्तान है, पाकिस्तानी हैं, जिसके लिए कोई दुनिया में कोई रेफ़रेंडम हुआ है या कोई किस तरह का बायोडाटा हुआ है, इस तरह की जो खबरें होती हैं, तो जिससे लोगों को जो है ना फ़ील गुड किस्म की फीलिंग्स देते हैं, गुड न्यूज़ जो है, तो उस हवाले से वो करते हैं इसको, उसमें कोई भी ऐसी नई बात जो है वो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बात कह चुके हैं कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है इंटरनेशनल कम्युनिटी का कि हम इज़राइल को तस्लीम करें। तो एक कर्ज़े के बोझ के तले दबा हुआ पाकिस्तान, जिसके हर रोज़ सर के ऊपर आईएमएफ की तलवार लटकती हो, और अगर आईएमएफ पाकिस्तान की मदद ना करे, तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान अपने जो भी सर्विंग ऑफिसर्स हैं आर्मी के, अपने जो भी आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं दे पाएगा और मुल्क के अंदर एक अनार्की फैल जाएगी। तो क्या पाकिस्तान को आने वाले वक़्त में इस तरह की जब मुश्किलात उनके ऊपर आएँगी, उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, अदर दैन कि वो इज़राइल को तस्लीम करें?
نہیں دیکھیں جی، میرے خیال میں تو بات یہ ہے کہ جب عرب دنیا جو ہے وہ اگر اس کی امپارٹنٹ کنٹریز اس کو تسلیم کر لیتی ہیں، جیسے سعودی عربیہ ہے، یا پھر دوسرے باہر جو ہے وہ ترکی جیسے ملک جو ہیں، وہ تو خیر بہت پہلے تسلیم کر چکے تھے، لیکن تعلقات اگر بحال کر دیتے ہیں جیسے انہوں نے کیا ہے، تو اس کے بعد پاکستان کے پاس کوئی جو ہے وہ راستہ نہیں رہتا کہ وہ تسلیم نہ کرے، اور نہ ہی پاکستان اس طرح کا کوئی سٹینڈ لے سکتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا اب دیکھیں نا، گہرائی سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر روایتی طور پہ اینٹائی اسرائیل کون تھا؟ اینٹائی اسرائیل دو قسم کی لابیز وہاں پہ رہی ہیں۔ ہوں۔ ایک جو ہے ریلیجس فورسز، اور ریلیجس فورسز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی کنیکٹڈ رہی ہیں ہمیشہ، فائنینشلی بھی اور آئیڈیالوجیکلی بھی، خواہ وہ سعودی عرب کے ملاؤں کے ساتھ کنیکٹڈ رہی ہوں، یا مصر کے جو سکالرز ہیں ریلیجس سکالرز ان کے ساتھ ایفیلیٹ رہی ہوں، یا کسی اور ایران کے کسی رہنما کے اس میں، لیکن یہ ہمیشہ آئیڈیالوجیکلی اور فائنینشلی ایفیلیٹ رہی ہیں۔ آئیڈیالوجیکلی جو بھی کوئی تنظیمیں رن کرنے والے لوگ تھے، یا آئیڈیولاگ ہیں، یا اس طرح کی جو سکالرز ہیں، ان سے یہ سارا جتنا تقریریں ہیں، یہ سارے مسائل ہیں، یہ ساری جو ان کے ورشن اور سٹیٹمنٹس ہیں، یہ ان کی کتابوں سے آتی ہیں۔ ان کا یہ ہو بہو ترجمہ ہوتا ہے اردو میں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے، یہ واعظ، یہ نصیحتیں، یہ ساری چیزیں بیسیکلی عرب اور پرشین جو اسلامک سکالر ہیں ان کی طرف سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جہاں پہ جس تیزی سے فنڈامنٹلزم پھیلا بر صغیر کے اندر، اس کی وجہ یہی ٹرانسلیشن تھی۔ فنڈامنٹلزم ایک زمانے میں صرف عرب دنیا تک مختص تھا، وہ جو مسلم برادر ہوڈ ہو گیا، یا اس طرح کے دو تین لوگ جو ہیں جو ان کے سکالر تھے، ان کا یہ تھا کہ ان کی کتابیں تھی، ریڈیکلزم تھا، یا اس طرح کی چیزیں تھی۔ پاکستان میں تو سوائے مولانا مودودی کے کوئی قابل ذکر اس طرح کا پرو فنڈامنٹلسٹ جو ہے سکالر نہیں تھا۔ تو ایک اکیلے مودودی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے جو سارا لٹریچر جو ہے امپورٹ کیا، اور وہ امپورٹ کیوں کیا کہ اس کے ساتھ ان کو پیسے ملتے تھے، کہ ایک تو ان کو وہ کتابیں دیتے تھے، اوپر سے ان کو پیسے دیتے تھے کہ یہ آپ جائیں وہاں پہ مدرسے کھولیں، وہاں پہ جو ہے وہ یونیورسٹیز کھولیں، وہاں پہ ٹرانسلیشنز کریں، کتابیں مقامی زبان میں چھاپیں۔ تو یہ پورا جو ہے کلچرل انویژن تھا، جس کے مختلف جو ہے وہ پہلو تھے، جس میں سے ایک پہلو یہ تھا ریلیجس بکس، اور اس کے اوپر چندہ، اور اس کے اوپر گورنمنٹ اسسٹنس۔ اور یہ تو سعودی عرب نے اوپنلی مانا ہے کہ پاکستان کو مدرسوں میں، یا ایران جو ہے وہ پاکستان میں اپنے جو ان کے مدرسے ہیں ان کی جو ہے وہ کھل کے پیسے دیتے رہے۔ تو ظاہر ہے وہ پیسے آگے خرچ کرنے کے جو راستے تھے، ان میں سے ایک یہ کتابوں کی لکھائی چھپائی، اور دوسرا یہ جو ہے مساجد اور یہ جلسے اور یہ ساری جو ہے نا کمپین جس کو آپ کہتے ہیں، وہ تھی۔ تو یہ ایک تھا پورا جو انٹرنیشنل اسلامک جو پرو فنڈامنٹلسٹ آپ سمجھ لیں، ایک سوچ تھی جو اینٹائی اسرائیل تھی، جو پاکستان میں روایتی طور پہ ہمیشہ سے رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان کا لیفٹ جو ہے وہ بھی اسرائیل کے خلاف رہا ہے، لیکن اس میں اور ملا میں بنیادی فرق یہ تھا کہ لیفٹ جو ہے اس کا جو گراؤنڈ تھے اسرائیل کے وہ تھوڑے ڈیفرنٹ تھے مخالفت کے، بجائے اس کے کہ وہ ریلیجن کی بنیاد کے بجائے وہ کہتے تھے جی ہم سیکولر بنیاد پہ اس کو کر رہے ہیں، چونکہ اسرائیل ایک ریسسٹ کنٹری ہے جس نے فلسطینیوں کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ ایسے قانون بنائے ہوئے ہیں جو کہ ریسسٹ ہیں اور ڈسکریمنیٹوری ہیں، تو اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن کنسسٹنٹلی جو ہے ایک یا تو لیفٹ تھا یا مولوی تھے جو خلاف تھے روایتی طور پہ اسرائیل کے۔ تو لیکن ان لوگوں کی جو آگے ان کی کمپین ہے، اس کے نتیجے میں پاپولیشن بھی ڈیفینیٹلی، حالانکہ پاپولیشن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ، لیکن وہ بھی جو ہے سخت طریقے سے جو ہے اسرائیل کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ یوں سمجھ لیں کہ اب وہ جو پاپولیشن ہے اس کو اگر آپ کسی طریقے سے بھی کوئی یوز کرنا چاہے اسرائیل کے سینسیٹیو ایشو پہ، کہ جی چلیں موجودہ حکومت نے تسلیم کر لیا یا تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پورشن آف دیٹ پاپولیشن جو ہے وہ اینٹائی گورنمنٹ کسی ایکٹیویٹی میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ ہے اس کا پراپر جو پرسپیکٹیو ہے۔
اور یہ लेकिन لوگ جو ہیں مثلاً اسلامک جو ریلیجس فورسز ہیں یا جو لیفٹ کی بھی فورسز ہیں وہ وہاں پہ مل جل کے تو کافی لوگوں کو سڑکوں پہ لے آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک تصادم کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی یہ دلی خواہش ہونے کے باوجود وہ اس پہ عمل کرنے میں تھوڑا سا میرے خیال میں ویٹ کرے گا جب تک کہ سعودی عرب اور اس طرح کے دیگر ممالک کی طرف سے یہ ڈیسیجن نہیں ہو جاتا۔ ایک طرف عمران خان بار بار انٹرویوز میں آ کے اور اس بات کو بالکل ڈینائی کر دیتے ہیں کہ ہماری اسرائیل کے ساتھ میں کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، اور دوسری ہی طرف اس قسم کی خبریں آتی ہیں کہ جی آج پرائم منسٹر کے ایڈوائزر گئے ہیں ملنے، کل کوئی اور کہیں کسی فورم پر بات ہو رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا جہاں پر آل دیز تھنگز، یہ جو عمران خان صاحب آج سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، یہی سٹیٹمنٹس واپس آئیں گی انہیں ہانٹ کرنے کے لیے کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اب آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس کا مطلب ماضی میں آپ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو وہ جو عمران خان صاحب کے اوپر ایک ٹیگ ہے یو ٹرن کا، کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ پھر سے کیا قوم کو یہ کہہ سکیں گے کہ دیکھو ایک عقل مند سیاستدان وہی ہوتا ہے جب وہ دیوار کے سامنے آ جائے اور اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو اسے یو ٹرن لے لینا چاہیے؟ کیا اس کے اوپر بھی وہ یو ٹرن لیتے ہوئے آپ کو فیوچر میں دکھائی دیں گے؟ بالکل ڈیفینیٹلی ہے جی، اگر وہ اقتدار میں رہے تو ڈیفینیٹلی یو ٹرن لیں گے، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اب یو ٹرن ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں، یعنی وہ صرف جو ہے وہ مشہور ہی نہیں ہو چکے ہیں یو ٹرن لینے کے، بلکہ اس پہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ یو ٹرن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کو چھپانے کی بات ہے سر، تو اس پہ میں چونکہ اس کو میں ریپیٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ بار بار ایک چیز ریپیٹ ہو جاتی ہے، لیکن میرے خیال میں اسی فورم پہ ہم کم از کم 3-4 دفعہ یہ بات بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ جو ہسٹری رہی ہے اسلامی دنیا ورسز اسرائیل، جو سیکرٹ ڈپلومیسی کی، اس ہسٹری کا سب سے خاص چیپٹر ہی یہی ہے کہ یہ لوگ چھپ کے خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے، اور میں نے غالباً یہیں کہیں یہ کہا تھا کہ یہ دو ایسی مثالیں ہیں کہ اسرائیل ورسز اسلامی دنیا کے ان کے درمیان جتنی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اتنی دنیا کے دو بہترین دوست ممالک کے درمیان وہ ملاقاتیں نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ فریکوینسی دیکھیں اور آپ اگر اس کو کنٹری بائی کنٹری ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں، یعنی یہ منافقت، تضاد بیانی، جھوٹ اور فریب مسلسل کی ایک کہانی ہے۔ اگر آپ اس کو فلسطینی عوام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ اردن سے لے کے شام سے لے کے یہ جو سیریا ہے، عراق ہے، ایران ہے، سعودی عربیہ ہے، اور اب یو اے ای ہے، یہ ساری، ان میں ترکی ہے، ان میں سے کوئی ایک ملک مجھے آپ بتا دیں جس نے کہ واضح طور پہ یہ اعلان نہ کیا ہو کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اور پھر اس کے حکمرانوں نے چھپ چھپا کے خفیہ طریقے سے جو ہے وہ اسرائیلی لیڈروں کے ساتھ ملاقاتیں نہ کی ہوں۔ کئی دفعہ جو ہے وہ خود اسرائیل کے اندر جا کر، اور کئی دفعہ اسرائیل سے باہر اسرائیلی لیڈر جو ہیں وہ آ کے عرب دنیا میں ان کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے۔ اس کی اتنی بڑی فریکوینسی ہے، اس پہ میں 2-4 دفعہ میں کالم بھی لکھ چکا ہوں، اور یہاں ہم نے بات بھی کی تھی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کس طرح اردن کے حکمران جو ہے بارڈر کراس کر کے اسرائیل میں جاتے تھے ریگولر بیسس پہ اور جا کے خفیہ میٹنگیں کرتے تھے۔ سعودی عرب نے کتنے دفعہ ملاقاتیں کی، بلکہ یہ جہاں تک کہا گیا کہ محمد بن سلمان جو ہے اس نے وزٹ کیا یہ ساری اس ڈیولپمنٹ سے پہلے جو ہے وہ جی، اسرائیل کا، اس کے بعد یو اے ای کے حوالے سے بھی بہت اس طرح کی جو ہے ٹریک ریکارڈ ہے ان کا کہ وہاں پہ کہیں وزٹ کیے اسرائیلی لیڈروں نے جنہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی۔ یہ تو لیڈر وہ ہیں جو بہت بڑی کوئی برگزیدگی کا دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ ہم کوئی بہت برگزیدہ لوگ ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں امام خمینی کا، کہ جو کہ اپنے آپ کو تو زمین پہ سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی بڑی ہستی قرار دیتے تھے، تو ان کے زمانے میں بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات، میں نے آپ سے ہی عرض کیا تھا کہ اسرائیل کے لیڈروں کے ساتھ جو ہے وہ ایران کی جو خفیہ ڈیلنگ ہوتی رہی 1979 میں جو انقلاب آیا ایران میں، اور اس کے بعد جو تیل پر پابندی لگ گئی ویسٹ کی طرف سے کہ آپ تیل یورپ اور مغربی دنیا کو نہیں بیچ سکتے، تو اس وقت جو 15 سال تک ایران کا تیل بکتا رہا وہ بازریہ اسرائیل بکتا رہا، یعنی وہ ایران سے اسرائیل جاتا تھا
اور وہاں سے جو ہے وہ یورپ میں بکتا رہا 15 سال تک نان سٹاپ. یہ کہتے ہیں جی ایران نے کیسے سروائیو کیا اور کیا ہوا. ایک دوسرا جو ہے عراق کے ساتھ لڑائی میں جو اسلحہ استعمال ہوا اس کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مقدار جو ہے وہ خریدی گئی اسرائیل سے جو عراق کے خلاف. یعنی یہ کہتے ہیں جی کہ ہم مسلم لوگ بھائی بھائی ہیں اور ہماری آپس میں بڑی محبت اور پیار ہے اور ہم ایک جسم اور دو روحیں ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے پتہ نہیں کیا فرمایا تھا امت کے بارے میں. لیکن جہاں پہ اتنی بڑی برگزیدگی کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی یہ کریں کہ ایک مسلمان ملک جو ہے اپنے ہی مسلک کا ہی, چلو شیعہ سنی والا بھی بات نہیں, وہ اپنے ہی دوسرے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کے لیے اسرائیل سے اسلحہ خریدنے میں تو کوئی بات محسوس نہیں کرتا, اور جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات آتی ہے ٹیکنالوجی خریدنے میں تو بھی جو ہے, اور ٹیکنالوجی کے استعمال پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جب اس کو تسلیم کرنے کی بات آتی ہے تو وہ اس طرح کی آئیں بائیں شائیں مارتے ہیں. تو یہ پر میں نے آپ کو کہا کہ یہ کسی ایک کی سٹوری نہیں ہے, بلکہ یہ پورا جو اسلامی دنیا کا ہر قابل ذکر ملک ہے اس نے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ڈیلز کی ہیں, جس میں اسلحہ شامل ہے, جس میں ٹیکنالوجی شامل ہے, جس میں یہاں تک کہ جاسوسی کے آلات جو ہیں وہ اپنے عوام کی جاسوسی کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی اور جو اکوپمنٹ اور اس طرح کی چیزیں لی گئی ہیں وہ اسرائیل سے لی گئی ہیں. اب صرف رسمن جو ہے اس کو تسلیم کرنے والی بات رہ جاتی ہے کہ جی ہم جو ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور وہ بھی ختم ہو گئے. عرب دنیا میں تو اب ختم ہو گئے, بچا کون ہے بھائی. ترکی نے تو 40s میں 1940s میں جو ہے اس کو تسلیم کر لیا تھا, پہلے ملکوں میں شامل تھا وہ. باقی جو یہ اردن جو مصر وغیرہ ہیں انہوں نے تسلیم کر لیا. اب یہ رہ گئی تھی گلف ریاستیں, تو وہ بھی اب تیزی سے ایک دوسرے سے آگے نکل کے تسلیم کر رہی ہیں. تو اس میں پاکستان چیمپئن بن جائے گا اگر فلسطینی عوام کا, تو یہ تو پھر فلسطینی عوام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کوئی ہمدردی نہیں ہے, جی ٹھیک بلکہ کہہ رہے ہیں یہ ایک طرح بات. کی دشمنی سمجھ لیں آپ ان کے ساتھ, چونکہ ان کی حمایت کا اگر یہ لیول ہے کہ 50-60 کنٹریز جو ہیں وہ ان کی سپورٹ ایوری تھنگ کرنے کے لیے تیار ہیں, تو ان کا کچھ نہیں بنتا, تو پاکستان کی سپورٹ پہ کیا کر لیں گے وہ. جی 2005 میں جنرل مشرف کے دور میں ترکی کے اندر استانبول میں ایک میٹنگ ہوئی جہاں پہ پاکستان اور اسرائیل کے فورن منسٹرز آپس میں ملے. حال ہی میں 1 سال پہلے جنرل مشرف نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان اور اسرائیل کو اپنے تعلقات بہتر کر لینے چاہیے. وہ ایک ملک کے بہت بڑے جو ہیں آرمی چیف کے عہدے پر رہے ہیں, اس کے بعد میں ایز اے پریزیڈنٹ انہوں نے اتنے سال سرو کیا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ جنرل مشرف نے یہ بات یوں ہی کہہ دی ہوگی. آپ سے اس موضوع پر ایک آخری سوال ہے, بریفلی جواب دیجیے گا. کیا فائدہ ہے پاکستان کو اگر پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو؟ دیکھیں جی یہ جو آپ نے جنرل مشرف کا حوالہ دیا نا, تو اس نے سوچ کے نہیں بلکہ اس نے پوری کنسلٹنگ کے بعد ملٹری جو کور ہے اور جو اس کے باقی جو سیویلین جو اس کے ہم خیال لوگ تھے, تو اس کے بعد اس نے باقاعدہ یہ کمپین چلائی کہ اس کو تسلیم کیا جائے. لیکن بنیادی طور پہ چونکہ وہ ڈکٹیٹر تھا تو اس کو ظاہر ہے بہت بڑا خطرہ وہی جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ عوام کی طرف سے بغاوت ہو جائے. رہا سوال فائدے اور نقصان کا, جناب دیکھیں بات یہ ہے کہ فائدے اور نقصان کی بات اس لیے نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے نا ایک سیلف سفیشینٹ قسم کی ایک کنٹری ہے جس کی اکانومی ہو گئی, فوج ہو گئی, ملٹری مائٹ ہو گئی, ٹیکنالوجی کوئی بھی چیز ہے وہ کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے. ملک باقی ملک اس کے محتاج ہیں. تو کسی بھی ملک کو جو پاکستان جیسے تیسری دنیا کا غریب ملک ہے اس کو اسرائیل کے ساتھ تعلق بنانے میں اسرائیل کو کوئی فائدہ نہیں, لیکن پاکستان کو فائدہ ہے. چونکہ ان کو بہت ساری, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی ایک دشمنی جو ہے وہ کم ہوتی ہے انٹرنیشنل سرکلز میں, جو کہ جتنی دشمنیاں آپ کی کم از کم ہوں اتنا بہتر ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ جنگ و جدل اور خون خرابے کی جو پالیسی ہے اس سے نکل کے امن کی طرف بڑھتے ہیں, ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے. چونکہ آپ کا جو ایکشن ہے, جو ایکٹ ہے, اس سے فلسطین کے عوام کو کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے. اور اس کو اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں, میں اس کا بارہا ذکر بھی کر چکا ہوں کہ فلسطینی عوام نے کبھی پاکستان سے یہ توقع بھی نہیں رکھی ہے
کہ وہ ان کے کاز میں ان کی کوئی سپورٹ کریں گے۔ اس میں نے آپ کو مثال دی تھی جنرل ضیاء الحق کی، کہ وہ کس طرح جو ہے ایک شہنشاہ کے کہنے پہ اس نے راتوں رات جو ہے وہ 10,000 سے زائد جو ہے فلسطینی ان پہ گولیاں چلا کے ان کو شہید کر دیا تھا، وہ کیمپ خالی کرانے کے، پناہ گزینوں کے کیمپ خالی کرانے کے چکر میں۔ اور یہ باقاعدہ بلیک سپٹمبر کے نام سے بالکل۔ ریکارڈڈ قسم کی ہسٹری ہے، اور ہر آدمی اس سے واقف ہے، جس کی وجہ سے یاسر عرفات جو ہے وہ کہتا تھا کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ قدم نہیں رکھوں گا، سوائے ایک دفعہ جب وہ گیا وہاں پہ انڈیا کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ جو تھی وہ بہت ہی گہری اور دوستانہ تعلقات تھے، اور فریکوینٹلی وزٹ کرتا تھا وہ انڈیا کا۔ تو یہ پاکستان کا رول کبھی بھی جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں قومی آزادی کی تحریکوں کا یا لبریشن موومنٹس کا یا جو لوگ اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کی مدد کا نہیں رہا ہے۔ یہ اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ دل سے نکال لے، یہ محض فلسطین فلسطین کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، پریکٹیکلی آپ کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں، اور ان پالیسیوں کے اعتبار سے پاکستان میں کبھی بھی اس طرح کا کوئی ایسی بات نہیں رہی۔ وہ صرف مسلمانی کے حوالے سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، ایک لابی ہے کہ جی فلسطینی بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، اور اس بنیاد پہ ہم اسرائیل کے دشمن ہیں، وچ از ٹوٹلی illogical۔ یعنی اس بنیاد پہ نہ اسلام میں کہیں کوئی ایسی تصور ہے کہ آپ کسی کام کی مخالفت کریں، اور نہ اس طرح کی مخالفت کا جو ہے جس کام کی وجہ سے آپ مخالفت کر رہے ہیں اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ ایک ریشنل تھنکنگ جو ہے اس سے دور ہونے والی بات ہے یہ۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، مگر بشانی صاحب میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ تر پاکستانیوں کو بلیک سپٹمبر کے بارے میں معلومات ہے نہیں، اور اگر ہو بھی تو ان کو وہ یہ بات کو مانیں گے نہیں بڑی جلدی سے، کہ وہ کہیں گے کہ نہیں ہماری فوج ایسا کوئی کام کر ہی نہیں سکتی ہے۔ موونگ ٹو دی ادر ہاف آف دی پروگرام، ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہے، ہمیں بتائیں شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بھارت ہم پر ایک اور سرجیکل سٹرائک کرنے والا ہے۔ اس قسم کے بیانات، فالس فلیگ آپریشن، عمران خان بات کرتے رہتے ہیں کبھی کبھار، اس کے بعد شاہ محمود قریشی یہ بات کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں پاکستان کی، انہوں نے کبھی اس قسم کی جو ہے باتیں نہیں کی۔ تو یہ خوف زدہ ہیں، ان کو پرابلم کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واٹ از دی ایشو؟ یہ بار بار اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں نا، ان کو بھی انڈیا میں جس طرح کی حکومتوں سے واسطہ پڑتا تھا انہوں نے بھی کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ریلیشن شپ ہمیشہ بہت خراب رہے، اور بعض حالات میں تو اتنے بھی خراب رہے کہ جنگ بھی رہی، یا جب جنگ نہیں بھی تھی تو سرد جنگ تھی، یا پھر جو ہے وہ پراکسی وارز تو ہمیشہ رہی ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کی طرف سے کبھی حکمرانوں نے اس طرح کا کوئی سخت لہجہ جو ہے وہ اختیار نہیں کیا، کہ ماضی میں ہندوستان میں موسٹلی جو ہے جو حکمران رہے ہیں ان کا رویہ اس دشمنی سرد جنگ کے باوجود رکھ رکھاؤ کا رویہ رہا ہے۔ یعنی یہ دھمکی امیز یا اس طرح کی جو لینگویج ہے یا پوسچر ہے وہ کبھی انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ تو اس لیے پاکستان کی طرف سے بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ماضی میں کسی نے یہ خوف کا اظہار کیا ہو کہ ہم پہ کوئی حملہ ہونے والا ہے، جہاں تک حکمرانوں کا تعلق ہے۔ لیکن اس میں وہ ایک سوچ ہمیشہ پاکستان میں موجود رہی ہے جی کہ ہندوستان ہمیں نگل لے گا، ہندوستان ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، ہمارا وجود مٹانے کے در پہ ہے، اور یہ ہے کہ ہندوستان کو جس وقت بھی موقع ملا ہمیں جو ہے وہ دنیا سے نیست و نابود کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ یہ تو ایک یعنی ایکسیپٹڈ قسم کی ایک ریئلٹی کے طور پہ، خواہ وہ ایلیٹ کے اندر ہو یا عوام کے اندر ہو، اس کو اس طرح جو ہے وہ پھیلایا گیا۔ ویری فیو ریشنل مائنڈ ایسے ہیں جو اس تھیوری سے انکار کریں گے کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہ اس کی اگر کوئی وجہ ہے بھی یہ کرنے کی تو ہندوستان بہت پہلے یہ کر چکا ہوتا۔ 1971 میں جب بنگلہ دیش بنا تھا تو اس وقت ہندوستان چاہتا تو یہاں سے بھی اس کے کئی ٹکڑے جو ہے وہ کر سکتا تھا، بلکہ بہت آسانی سے کر سکتا تھا، چونکہ آپ آلریڈی سرنڈر کر چکے تھے۔ تو ایک سرنڈرڈ شدہ جو ملیٹری ہے وہ تو کہیں کسی بھی جگہ کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ خوف جو ہے وہ بہرحال ان میں بہت زیادہ اس لیے ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جو یہ موجودہ رجیم ہے، یہ جو ایلیٹ اس وقت کر رہی ہے، یہ
ان کے میں خوف ہے مودی صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے، کہ ان کا جو سخت لہجہ اور بالکل ایک کلیئر قسم کا سٹینڈ ہے کہ جی ہم اب معاف نہیں کریں گے اور ماضی کی طرح اب یہ نہیں ہوگا، ہم ہر چیز جو ہے ٹیٹ فار ٹیٹ اس کا جواب دیں گے. تو اس وجہ سے یہ جی جو فالس فلیگ اور اس طرح کی چیزیں اٹھاتے رہتے ہیں، چونکہ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پہلی بات یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایج پہ ہے، اور وہ ایج پہ کیوں ہے؟ جیسا کہ آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ وہ فائنینشلی آخری جو اس کے ہوتے ہیں نا سٹیج پہ پہنچ چکا ہے، جس کو سٹیج 4 کہتے ہیں. کینسر میں 4 سٹیج جو ہوتا ہے نا وہ ریورسیبل نہیں ہوتا. اس سٹیج پہ آ کے نوبت یہاں تک آ گئی کہ آپ چین سے جو ہے وہ $1 ارب لے کے تو سعودی عرب کو واپس کرتے ہیں، اور نوبت اب یہاں تک آ جائے کہ سعودی عرب کھڑے کھڑے آپ کو کہے کہ پیسے جمع کراؤ بھائی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فائنینشلی بہت زیادہ جو ہے ایک بری سچویشن میں پھنس چکے ہیں. تو اس میں اگر ہندوستان کے ساتھ آپ کی کوئی اس طرح کی سچویشن بن جائے جس میں کہ ہندوستان کی طرف سے کوئی سٹرائک ہوتی ہے یا ایون وہ کوئی جنگ کی بھی اٹیمپٹ کرتے ہیں، تو آپ اس کو کیسے سسٹین کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو وسائل چاہیے، جو اسلحہ چاہیے، جو فارن ایکسچینج چاہیے، جو ساری چیزیں چاہیے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو ان حالات میں وہ خوفزدہ اس لیے ہیں کہ وہ ریئلٹی کو دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں عمران خان نے مظفر آباد میں جا کے کہا تھا کہ یہ کشمیر کی وجہ سے ہماری خود پاکستان کی جو ہے سیفٹی اور سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی ہے. تو یہ کوئی فالس سٹیٹمنٹ نہیں تھی، یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس نے بالکل دل سے دی تھی، چونکہ اس کو سامنے نظر آ رہا تھا کہ اگر اس وقت انڈیا کو اس طرح کا ایگریسو پوسچر اختیار کر لیتا ہے تو ہم کیا کریں گے، واٹ وی کین ڈو. جی اور آبویسلی انہوں نے اپنے لوگوں کو منع کیا کہ جی آپ یہ دہشت گردی یا کوئی اس طرح کی ہلچل یا ایون کنٹرول لائن کی طرف مارچ وچ از اے فریکوینٹ تھنگ ان کشمیر، اور اس کا لڑائی یا جنگ سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک سویلین کا ایک عمل ہوتا ہے جو وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. لیکن اس سے بھی ان کو منع کر دیا گیا کہ نہیں جی کنٹرول لائن کی طرف دیکھیں ہی نہ آپ ہٹ کے، ورنہ ہندوستان جو ہے وہ ہمیں نگل لے گا. یہی تو ان کے الفاظ تھے صاف. تو وہ خوف جو ہے وہ سامنے ان کو نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ بار بار اس کا اظہار کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے نا کہ ہندوستان نے چونکہ یہ ڈکلیئر کیا، مودی صاحب نے جب یہ کہا کلیئرلی کہ میں نے جو اپنی جو ملٹری کمانڈرز ہیں ان کو اختیار دے دیا ہے کہ کوئی بھی ایکشن جو ہے اس کا ٹائم کیا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، یہ آپ کے حوالے ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جس وقت بھی چاہیں مناسب کارروائی کر سکتے ہیں، جو کہ ایک طرح کا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک اعلان جنگ ہی ہو گیا نا، کہ جب پولیٹیکل لیڈرشپ نے مینڈیٹ دے دیا آپ کی ملٹری کو تو دیٹ مینز یو آر ریڈی ٹو گو. تو جب اس طرح کا ایک سخت قسم کا موقف سرحد پار سے آئے گا تو ڈیفینیٹلی ان کو ایک خوف تو پیدا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار اب یہ بات جو ہے اسلام آباد سے جا کے دبئی میں جو ہے وہ پریس کانفرنس میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی ایشو ہے تو اس کے 2 ہی طریقے ہیں نا، یا تو یہ خوف ان کو بہت زیادہ جو ہے سوار ہو گیا، یا پھر وہ عربوں کی ہمدردی لینے کے لیے اور ان کو انوالو کرنے کے لیے یہ جناب اس طرح کی پریس کانفرنس وہاں جا کے کرنے کیجیے کہ ہم پہ ہندوستان جو ہے وہ کوئی فالس جو ہے وہ فلیگ آپریشن کرنے کے چکر میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک اس کی ریزن تھی. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے بشانی صاحب. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اپنی پالیسیز کو ریوائز کرے، وہ یہ دیکھے کہ ہمیں ملک کے اندر ڈیموکریسی کو کس طرح سے بحال کرنا ہے، اور ایک سچی جو ڈیموکریسی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جی پیچھے کوئی اور ہے اور سامنے کوئی اور ہے. اب یہ کھیل زیادہ دن تک نہیں چلنے والا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنی معیشت کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اسرائیل کے ساتھ ہی تعلقات نہیں، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کو اپنے تعلقات کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے، انکلوڈنگ انڈیا. اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی اگر جتنی جلدی آ جائے اتنا اچھا ہے اس ملک کے لیے، وہاں کی عوام کے لیے. آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو جناب. تھینک یو.